तो देखते रहे कायद न्यूज़, कायद का पाकिस्तान। आज लोधरा में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की यूथ कन्वेंशन का अख्ताम किया गया, जिसमें खान नज़ीर अहमद खान बलोच इंशाअल्लाह उम्मीदवार MP यूथ रहनुमा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी राव नासिर जमशेद सुहेल साहिब तरीन रहनुमा, आज़म सेक्रेटरी के फ़राइज़ मियाँ आसिफ साहिब ने अदा किए और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने खसूसी तौर पर शिरकत की और प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। बादशाह सब ने अपना अपना इजहार ख्याल किया है। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी इनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उमर अली कादरी और आप देख रहे हैं कायद न्यूज़। नाजरीन, शहर लोधरा में मौजूद जो पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत इलाका है और बहुत ही इस शहर में आपको आसार कदीमा के बहुत से मंजर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि आज मैं पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी की एक बहुत ही वक़ार और बहुत ही नोबल शख्सियत, ग्रेट पर्सनैलिटी के डेरे पर मौजूद हूँ, जिनका मतलब कि काम उन्होंने अपनी अनथक मेहनत से जो है ना अपने आप को सामने लेकर आए हैं और अपने आप को निखारा है और उनकी मेहनत उनका मुंह बोलता सबूत है। मेरे दरमियान में मौजूद है जनाब मोहम्मद अली ख़ान बलोच, जो कि पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के सीनियर कारकुन भी हैं और सपोर्टर भी हैं और वो जो है अपने व्यू से कायद न्यूज़ को जो है ना बेहतर से बेहतर तरजीहात के बारे में भी बताएंगे। उनकी तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त लोधरा में अली ख़ान साहब के जो डेरे पर मौजूद हैं और हमारी आज की जो डिस्कशन होगी वो पॉलिटिकल के मामले में होगी और इसके साथ साथ कुछ खट्टी मीठी बातें भी करेंगे। आइए चलते हैं अली ख़ान भाई के पास और उनसे पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, खैरियत। जी माशाल्लाह, आप तो बहुत यंग हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप भी बहुत यंग हैं जनाब, बहुत शुक्रिया। आपको क्या सूझी एकदम इस तरह जो है ना अपनी खेल कूद की उम्र को छोड़कर आप इस सियासी और ज़िम्मेदारी में आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ़ लाए, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। जज़ाकल्लाह। देखिए, जो हमारा सियासत का स्टाइल है, हमारा जो सियासत का एक खिदमत का सिलसिला है, ये आज का नहीं, ये 1979 से हमारा सिलसिला चल रहा है। मेरे दादा साहब 7 दफ़ा मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए हैं इस इलाके से। उसके बाद मेरे वालिद साहब 2018 में मेंबर सूबाई असम्बली के साथ साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी के भी अमूर जो है अंजाम देते रह गए हैं। जी। और इस इलाके में जितने भी काम हुए हैं, इस इलाके में तकरीबन 16 यूनियन कौंसल्स हैं, जितने भी काम हुए हैं वो इसी डेरे से हुए हैं। हाजी अहमद ख़ान बलोच साहब ने इस इलाके को ना सिर्फ खिदमत की है इस इलाके की, बल्कि गरीबों की आवाज़ भी बने हैं। तो हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इंशाअल्लाह हम भी अल्लाह की खिदमत करेंगे, अपने आखिरी सांस तक अपने लोगों के साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह अवाम हमारे साथ और हम अवाम के साथ हैं इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। अली भाई, खिदमत का नाम तो इस वक्त आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में बेशुमार पॉलिटिकल नाज़िम पार्टियां मौजूद हैं जो खिदमत का नारा लगाती हैं, जो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाती हैं, जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाती हैं और जो सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाती हैं। इस तरह के बहुत से नारे हमें सुनने को तो मिलते हैं और आवाम जो है ना इसी उम्मीद पर अपनी अपनी पसंद की पार्टी को सपोर्ट भी करती है। लेकिन उनकी जो जो मतलब कि जो ख्वाहिशात होती हैं, जो उनकी उम्मीदें अपने रहनुमाओं से होती हैं, वो जब उनको पूरी नहीं होती नज़र आती तो उनका दिल दुखता है। तो इसी हवाले से मैं अली भाई से ये सवाल करना चाहूँगा, जो आप नारा लगा रहे हैं कि हम पाकिस्तान में खिदमत करेंगे अवाम की, वो किस किस्म की खिदमत होगी अली भाई? हमारी आवाम जानना चाहती है, बहुत परेशान है और महंगाई से तंग है और ये जिन काबू नहीं आ रहा। इंशाल्लाह ये जिन ज़रूर काबू आएगा और पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जो एक नई पार्टी बनी है, इसने ना सिर्फ हमारे जो मुल्क के हालात हैं उनको दुरुस्त करना है, बल्कि गरीब की आवाज़ बनना है। हमने अपने नौजवानों के रोज़गार के लिए मेहनत करनी है। इंशाल्लाह हमारी पार्टी गरीब आवाम की पार्टी है, ये जागीरदारों की और इन लोगों की पार्टी हरगिज़ नहीं है। इसको जो पार्टी जिन्होंने बनाई है, हमारे जो कायद हैं जहांगीर खान तरीन साहब, वो अवामी इंसान हैं। उन्होंने हमारे इलाके के अंदर कई ऐसे काम कराए हैं जिनका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। टेफ़ का इदारा यहाँ पे आपने बनाया एजुकेशन का, जिसके अंदर मुफ्त जो है एजुकेशन दी जा रही है गर्ल्स को भी और बॉयज़ को भी। उसके अलावा भी यहाँ पर ऐसे कई काम हैं, कई डिपार्टमेंट्स हैं जो तरीन साहब की ज़ेर निगरानी ऑलरेडी चल रहे हैं पार्टी बनने से पहले। तो तरीन साहब ने कई
فلاحی کام کی ہیں، اور اب انشاءاللہ ترین ان صاحب کئی ترقیاتی کاموں میں آپ ہمیں بتائیے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب نے تقریباً 20 سال کی سٹرگل کی ہے. جی ان 20 سال کی سٹرگل میں انہوں نے بہت سے ترقیاتی کام کی. کوئی ایک ایسا میگا پروجیکٹ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے تاکہ ان کو یقین آئے کہ واقعی ہی کوئی استحکام پارٹی ہے جو واقعی ہی ملک اور ملک کی عوام کے بارے میں سوچتی ہے. دیکھیں، ہمارے ملک کی جو بیس ہے نا، میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوان اگر ایجوکیشن کے حوالے سے اسٹرانگ ہوں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. اور ترین صاحب نے ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نام سے، ٹیف کے نام سے، یہاں پر ادارے بنائے ہیں جہاں پر مفت لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. کمپیوٹر، جو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر کا دور ہے اور لوگوں کو کمپیوٹر سیکھنے کے لیے دیہاتی علاقوں سے شہروں میں جانا پڑتا تھا، نہیں اب شہروں سے لوگ دیہات میں آ کے یہاں پہ اتنے اچھے ادارے بنا دیے ترین صاحب نے کہ شہروں سے لوگ دیہات میں آ کے وہ ایجوکیشن حاصل کریں کمپیوٹر کی. جی علی بھائی، بہت اچھی، بہت خوب، ماشاءاللہ سن کے بہت اچھا لگا. علی بھائی تھوڑا سا ہٹ کے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے اس کیمرے کے تھرو. پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کے ویوز کو جو ہے نا سمجھ بھی رہی ہے اور اس کو نوٹ بھی کر رہی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. علی بھائی یہ بتائیے کہ میں نے سنا ہے کہ جو دہائی علاقے ہوتے ہیں، دیہی علاقے ہوتے ہیں، گاؤں ہوتے ہیں، ولیجز ہوتے ہیں، اس میں جو ہے نا ہماری ماؤں بہنوں کو، جو بیٹیاں پڑھنا چاہتی ہیں، ان کو روکا جاتا ہے اور ان کو آگے نہیں جانے دیا، ان کے مستقبل پر تالا لگا دیا جاتا ہے. کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے علی بھائی اپنے اس پارٹی کے حوالے سے اور اپنی دوسری جنرل نالج کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کے اس گاؤں میں کیا آپ کی بہن بیٹی کو اس قسم کی کوئی پابندی تو لاحق نہیں ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت احسان ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر جو سیاست کا سٹائل ہے وہ دوسرے علاقوں سے ڈیفرنٹ ہے. میرے والد صاحب، میرے دادا صاحب نے علاقے کی خدمت کی ہے. ایجوکیشن کے اوپر ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے. ہمارے جو علاقے ہیں، آپ ہر یونین کونسل میں جائیں گے، آپ 16 یونین کونسلیں ہماری، ہر یونین کونسل کے اندر گرلز ڈگری کالج اور بوائز ڈگری کالج تعمیر کیا گیا ہے. ہمارا گلیوال یہاں پر شہر ہے ساتھ ہی، وہاں پر بہت ایک بڑا ایشو ہمیں کئی سالوں سے فیس کرنا پڑ رہا تھا کہ ہماری جو خواتین تھیں، ہماری بہنیں تھیں، مائیں تھیں، ان کو جو ہے شہر میں جانا پڑتا تھا پڑھائی کے لیے، جو ان کے لیے کافی زیادہ مسائل پیش ہوتے تھے ان کے لیے. تو اب وہ یہیں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہاں پہ ڈگری کالج بن چکا ہے، BA BSc یہاں پہ کروائی جا رہی ہے اور فری ایجوکیشن دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ. کوئی کسی قسم کی یہاں پر کوئی ان کی پیمنٹ نہیں ہے، کوئی اس کی جو ہے کوئی اس کا فیس نہیں ہے. اس کو جو ہے بالکل فری کاسٹ کے ساتھ جو ہے الحمدللہ علاقے میں ہماری جو بہنیں ہیں، اب جو دور ہے یہ جو ہے، یعنی کہ آپ کی طرف سے ہماری اور آپ کے علاقے کی جتنی بھی بہن بیٹیاں ہیں ان کو آپ کی طرف سے پوری بیک سپورٹ حاصل ہے. جی بالکل حاصل ہے اور انشاءاللہ حاصل رہے گی. اور کیوں نہ انشاءاللہ. حاصل ہو، ہم نے اس علاقے نے ہمیں بہت عزت دی ہے. میرے دادا صاحب نے اس علاقے کے لیے بہت محنت کی ہے اور انشاءاللہ ہم بھی اس علاقے کے لیے محنت کریں گے، اپنے عوام کے ساتھ کھڑیں گے اور انشاءاللہ ہماری جو بہنیں ہیں ان کے لیے ہم آگے بھی کام کرتے رہیں گے ایجوکیشن کے حوالے سے. اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ترین صاحب نے ایک اور مجھے کام یاد ہے، ترین صاحب نے اس علاقے کے لیے جو غریب لوگ ہیں، جو پڑھ لکھ نہیں سکتے، ان کے لیے ایک کنٹینر ٹائپ، ایک فیکٹری ٹائپ، جس کے اندر وہ سلائی مشین مفت ساروں کو جو ہے تقسیم کی گئی ہے. فینٹاسٹک. جی، اور اس سے جو ہے وہ کمائی کرتی ہیں، اپنا جو ہے بزنس چلاتی ہیں، اپنے جو ہے کام سلائی کر کے پیسہ کماتی ہیں اور اپنا گھر چلاتی ہیں. جی بہت خوب. علی بھائی ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ جی نہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیونکہ ذمہ داری کے ساتھ ایک اور ذمہ داری بھی نبھا لیں؟ جی شادی ہو جانی چاہیے جتنا جلدی ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 20 سال کی عمر میں جو ہے وہ نوجوان کی شادی کر دینی چاہیے. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ بلوچ صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ جوان ہو گئے ہیں؟ نہیں، بلوچ صاحب کو بالکل علم ہے اور الحمدللہ سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. اور فی الحال تو ہمارا وقت ہے عوام کی خدمت کرنا. انشاءاللہ ہمارا جو اب آنے والا الیکشن ہے، ہم الیکشن صرف جیت کے لیے نہیں لڑتے، نہ ہمیں ہارنے کا ڈر ہے اور نہ جیتنے کا لالچ. ہم اپنی عوام کی خاطر الیکشن میں اترتے ہیں، اپنی غریب عوام کی خاطر، اور انشاءاللہ اترتے رہیں گے. جی بہت شکریہ علی بھائی. میں تھوڑا سا ایک اور آپ سے ایک پیچیدہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیکل کے حوالے سے، چونکہ دیہاتوں میں 11 22 کا آنا بہت ہی زیادہ مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے، اور علاج مہیا کرنا اور علاج فراہم کرنا یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی بالکل. ہے. لیکن کیا آپ کے علاقے میں کوئی بھی ایسا افراد، کوئی بھی آپ کا حلقے میں رہنے والا انسان کہ نے کبھی آپ سے یہ شکایت کی تو نہیں ہے کہ مجھے جو ہے میری خیر خواہی کے لیے ترین صاحب کا جو حلقہ ہے ادھر سے مجھے کوئی سر پر شفقت ہاتھ رکھنے والا نہیں ملا؟ دیکھیں، اس علاقے کو بہت زیادہ ترقی کی ابھی بھی ضرورت ہے.
اس علاقے کو ابھی بہت زیادہ انشاءاللہ ترقی ہم نے کروانی ہے. اور 1979 میں جب میرے دادا صاحب نے الیکشن لڑنا شروع کیا, پہلے میرے دادا صاحب ممبر ڈسٹرکٹ کونسل لودھراں منتخب ہوئے, اس کے بعد 7 دفعہ MP منتخب ہوئے. ماشاء اللہ. 35 سال سے میرے دادا صاحب نے اس علاقے کی خدمت کی, غریب کی آواز بنے. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ہاسپٹلس کی, آپ ہمارے چکوک میں جائیں, ہر چکوک میں, ہر چک کے اندر آپ کو جو ہے وہ THQ, جو کہ ایک مطلب ہے کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر, آپ کو ہر جگہ آپ کو جو ہے ہسپتال کی سہولت ملے گی. 1122 کی سہولت یہاں پہ فل مطلب ہے کہ فلیج پہ اینی ٹائم 24 آورز بالکل کوئی ایشو نہیں, کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں. اور الحمدللہ ڈاکٹرز کی طرف سے مس بہیو. دیکھیں چھوٹی موٹی نا ہر جگہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, جی کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ان مسئلے مسائل کو کنٹرول کریں. جی تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اور اللہ کے حکم سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس بار الیکشن جیتنے کے بعد ہم اپنے علاقے کے لیے ریکارڈ کام کروائیں گے. آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے علی بھائی, اور آپ ماشاءاللہ میری نظر میں تو میرے تجزیے کے مطابق آپ تمام پارٹیز میں سب سے چھوٹے جو ہے نا ایک ورکر کے طور پر سامنے آئے ہیں, اور گڈ لکنگ بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی. اور سر یہ بتائیے کہ آپ اسٹوڈنٹس جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اسکول میں, چاہے پڑھنے والے ہوں, چاہے کالجز میں پڑھنے والے ہوں, چاہے یونیورسٹی لیول پہ پڑھنے ہوں, چاہے OA لیول کی ایجوکیشن حاصل کرنے والے ہوں, کیا آپ اپنی نیو جنریشن کو کوئی ایک ایسا میسیج دیجئے کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات ان کے دل پر اثر کر جائے؟ دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ جو شخص علاقے کے لیے کام کرتا ہے, جو شخص علاقے کی خدمت کرتا ہے, اس کو ووٹ دیں. جو آپ کو پتہ ہے, جس کا کریکٹر, جس کا کردار, جس کا, جیسے کہ اب ہمارا فیملی ہے, میرے دادا صاحب ہیں, میرے والد صاحب ہیں, ہماری جو شخصیات ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. ہم ہمیشہ عوام میں رہے ہیں. یہ واحد آپ جس ڈیرے پہ اس ٹائم کھڑے ہیں, یہ واحد ڈیرا ہے جہاں پر آپ اتوار کو یہاں پہ تشریف لائیں. صبح, آج اتوار تھا, آپ اگر صبح تشریف لاتے, آپ یہاں دیکھتے کہ یہاں پر کوئی بھی آ جائے, یہاں پر ایک خصوصی چیز ہے, خصوصی ہے اس علاقے کی, ہمارے ڈیرے کی خصوصی بات ہے, وہ یہ کہ منسٹر آ کے بھی اسی صوفے پہ بیٹھے گا, اور کسان آ کر بھی اسی صوفے پہ بیٹھ کے اپنا مسائل حل کرے گا. کیا بات ہے. یہ دیکھیں بہت بڑی ایک چینجنگ ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل. عوام دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات کریں جس سے جو ہے عوام کو جو موٹیویشن ملے. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اپنے علاقے کی خدمت لازمی کریں. اور جیسا کہ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں, اگلے دن میں ایک جگہ گیا, مجھے ایک شخص نے کہا کہ خان صاحب لوگوں کے اندر شعور آ گیا. تو میں نے کہا شعور آ گیا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اگر عوام میں شعور ہے تو عوام اپنا منتخب جو نمائندہ کرے گی وہ سوچ سمجھ کے کرے گی. دیکھیں ہمیشہ جو علاقے کی ترقی ہے نا, وہ عوام خود کرتی ہے. جیسی عوام ہوگی ویسے ہی اس کا لیڈر ہوگا, جیسی عوام ہوگی ویسے ہی اس کو حکمران ملے گا. قائد نیوز آپ کے پاس آئی ہے لاہور سے بڑا سفر کر کے, تو ان کے لیے بھی کچھ فرما دے تاکہ یہ قائد نیوز اور اس کی ٹیم خوش ہو. ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں آپ کے آنے سے, اور آپ کا بہت مشکور ہوں میں. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کا جو قائد نیوز ہے اس کے لیے میری نیک تمنائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رات دگنی رات چگنی جو ہے ترقی عطا فرمائے. اور آپ ماشاءاللہ آپ کا بیہیویئر بہت اچھا ہے, آپ جو ہے اچھے سوال کرتے ہیں, نیوٹرل ہو کے. بڑی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ جو ہے نیوٹرل ہو کے سوال پوچھتے ہیں, تو ماشاءاللہ میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ علی بھائی, کیا قائد نیوز کو پاکستان استحکام پارٹی کی بھی سپورٹ حاصل ہوگی؟ جی ضرور حاصل ہوگی. ہم دیکھیں, ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے. عوام کی خدمت کے لیے جو بھی آگے آنا چاہے گا, ہماری پارٹی کے دروازے انشاءاللہ ہر ورکر کے لیے کھلے ہیں. ہماری پارٹی میں آئیں لوگ, ہم تمام لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. پاکستان استحکام پارٹی انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ علاقے کی اور پورے پاکستان کی ترقی کا باعث بنے گی. جی علی بھائی نے بہت ہی پیاری گفتگو ہمارے ساتھ کی ہے, اور یہاں پر مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر یاد آیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. بس اسی شعر میں ہی تمام مشکلوں کا حل بتا دیا گیا ہے. اپنے میزبان محمد عمر علی قادری کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں, نئی جگہ پر, نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تو دیکھتے رہیں قائد